अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन CUH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन वेट्रम एल्बम है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी। एक बहुत बड़ी मेडिसिन है और हमारे जिस्म के आलमोस्ट तमाम जो सिस्टम हैं उनको ये दवा कवर करती है। इस दवा का जो ख़ास असर है वो हमारे जहन पर, हमारी नर्व्स, हमारे पेट पर, हमारे दिल पर, हमारे खून, हमारी ब्लड वेजल्स के ऊपर और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर है। ब्लड प्रेशर की एक बेहतरीन दवाइयों में से एक दवा है, लेकिन इस दवा का जो मेन फोकस है वो दो बातों पर किया जाता है और ये दो जो इलामतें हैं ये इस दवा में शुरू से लेकर आखिर तक पाई जाती हैं। एक, तमाम के तमाम जिस्म का बर्फ़ की मानद ठंडा होना और दूसरे, तमाम अखराजात का बड़ी मकदार में जिस्म से ख़ारिज होना। ये इलामतें आपको शुरू से लेकर आखिर तक मिलेंगी। यही वजह है कि ये दवा जो है ये हैज़ा की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवा है। ख़ास तौर पर गर्म मौसम में जब ठंडी चीज़ें पीने के बाद हैज़ा हो जाए या आपके लूज़ मोशन लग जाए या डायरिया हो जाए और सीवियर किस्म का डायरिया हो जाए, तो वहाँ पर हम वेट्रम एल्बम को इस्तेमाल करते हैं। यानी जिस तरह हम आर्सेनिक को इस्तेमाल करते हैं, कार्बोवेज को इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम वेट्रम एल्बम को इस्तेमाल करते हैं। वेट्रम एल्बम की एक खासियत जो है वो ये कि इसकी तमाम इलामात के साथ, कोई भी इलामत इसमें पाई जा रही है, पेशानी के ऊपर ठंडा पसीना पाया जाएगा और इसमें जो मरीज़ की कुव्वत है वो एकदम से गिर जाती है। मरीज़ बेहद निढाल हो जाता है, ताकत ख़त्म हो जाती है, वाइटल हीट ख़त्म हो जाती है, पेशेंट जो है वो कोलैप्स कर जाता है और पेशेंट जो है आलमोस्ट जो है उसके ऊपर जो है मौत की सी ठंडक या मौत की सी कैफियत जो है उसके ऊपर तारी हो जाती है। यही वजह है कि इसके ये जो दो सिम्टम हैं, एक इसके जिस्म का सर्द होना बर्फ़ की मानंद और दूसरा इसकी स्ट्रेंथ का ख़त्म हो जाना और मुर्दनी की सी कैफियत तारी हो जाना। तो जिस तरह हम हालत नज़ा में कार्बोवेज को इस्तेमाल करवाते हैं सुकून देने के लिए पेशेंट को, बिल्कुल इसी तरह वेट्रम एल्बम को भी इस्तेमाल करवाया जाता है। वेट्रम एल्बम में ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि तमाम जिस्म सर्द हो जाता है और तमाम अखराजात भारी मिक़दार में ख़ारिज होते हैं, मैं इन दोनों को अलग-अलग एलेबोरेट करती हूँ। तो मैं पहले आपको बताती हूँ कि बर्फ़ की सी ठंडक कहाँ कहाँ पाई जाती है। पूरे जिस्म में भी पाई जा सकती है और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भी पाई जा सकती है। तो इसमें यह है कि नाक की नोक जो है और हमारा चेहरा जो है वो बर्फ़ की मानंद ठंडा हो सकता है, हाथ बर्फ़ की मानंद ठंडे हो सकते हैं, पेट में ठंडक का एहसास पाया जा सकता है, मरीज़ जो सांस लेता है वो ठंडी होती है, बर्फ़ की मानंद ठंडी होती है और ज़ुबान जो है वो भी बर्फ़ की मानंद ठंडी होती है। यहाँ तक कि रगों में जो खून दौड़ रहा है वो भी ठंडा महसूस होता है। लिहाजा जहाँ कहीं ठंडक पाई जाए और इस एक्सट्रीम ठंडक की वजह से पेशेंट जो है कोलैप्स कर जाए या पेशेंट जो है निढाल हो जाए और उसकी कुव्वत बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाए, तो हम वेट्रम एल्बम को इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा जो इसके अखराजात हैं वो इंतहाई प्रोफ्यूज़ होते हैं, यानी जिस्मानी अखराजात मकदार में इस कदर ज़्यादा ख़ारिज होते हैं कि ये अखराजात इसकी क़ुव्वत हयात को, इसके जिस्मानी निज़ाम को तोड़ फोड़ कर रख देते हैं। पेशेंट को चक्कर आते हैं, आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, गशी तारी होती है, मुर्दनी छा जाती है। यहाँ पे मुर्दनी छाने के हवाले से मैं बता दूं कि अगर आपको किसी शख्स का चेहरा देखकर ऐसा लगे कि जैसे वो मुर्दे का सा चेहरा है, यानी इतना सफ़ेद पड़ चुका हो, इतना ठंडा हो, तो वहाँ आप वेट्रम एल्बम को इस्तेमाल करवाइए।
چہرے کے اوپر جو مردنی چھاتی ہے وہ اسی صورت میں چھاتی ہے جب آپ نڈھال ہونے کی پیک کے اوپر چلے جاتے ہیں. آپ کے جسم سے کوئی بھی اخراج ہے، کوئی بھی اخراج ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو ڈی ہائیڈریشن کی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے. نتیجے کے طور پر یہ ہے کہ آپ کی قوت ختم ہو جاتی ہے اور آپ نکاہت اور نڈھال دونوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور میں بہت سارے لیکچرز میں آپ کو نڈھال ہونے کی ڈیفینیشن بھی تھوڑی ڈیفینیشن کہہ رہی ہوں، میں اس کی وضاحت بھی کر چکی ہوں کہ نڈھال ہونا کسے کہتے ہیں. کہ کمزوری کے مختلف درجے ہیں، جو اینڈ والا جو درجہ آتا ہے وہ پھر نڈھال ہونا ہوتا ہے، کہ جہاں مریض اپنی کوئی حرکت نہیں کرتا، مریض کسی قسم کی اپنی قوت صرف نہیں کرتا، اس کے جو ہیلپرز ہیں وہ اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کی مدد کے باوجود اپنی قوت جو ہے وہ اس کی جو رہی صحیح قوت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ نڈھال ہو جاتا ہے. تو اس میں ریٹرم ایلبم میں بھی جو ہے جسمانی اخراجات کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے بہت زیادہ نڈھال ہو جاتا ہے اور اس پر نکاہت طاری رہتی ہے. اس کا جو مریض ہے وہ ٹھنڈے پانی کی خواہش کرتا ہے، اور جیسے ہی ٹھنڈا پانی پیتا ہے وامٹنگ ہو جاتی ہے. اور یہ اس کے جسم کے اندر سے جو اخراجات ہیں یہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کی باڈی ٹیشوز جو ہیں سارے کے سارے ڈرین ہو جاتے ہیں، لہذا سویر قسم کی ڈی ہائیڈریشن کی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے. میوکس میمبرین جو ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے انتہائی خشک ہو جاتی ہیں. اور پھر وہی بات کہ ان سب علامات کے بعد جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ پیشنٹ کی جو قوت ہے، پیشنٹ کی جو وائٹل فورس ہے، پیشنٹ کی جو وائٹل ہیٹ ہے وہ تیزی کے ساتھ گرتی ہے اور مریض جو ہے کولیپس کر جاتا ہے. اس دوا میں ڈائریا بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، بے تحاشا ڈائریا. ظاہر ہے جب میں نے آپ کو کہا کہ جسمانی اخراجات بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو رہے ہیں، تو جسمانی اخراجات میں ہمارے یہ سٹول کا بڑی مقدار میں خارج ہونا ہے، وامٹنگ کا ہے، پسینہ بہت زیادہ آنا ہے، پیشاب بکثرت آنا ہے، پھر اس کے بعد تھوک بے تحاشا جو ہے وہ بننا ہے. جتنے بھی اخراجات ہیں ہماری باڈی کے وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کو نڈھال کر دیتے ہیں. ہیضہ کی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے. اب یہ ہیضہ بچوں میں پایا جا رہا ہے، یہ ہیضہ جو ہے وہ بڑوں میں پایا جا رہا ہے، دونوں میں، یعنی کالرا موربس اور کالرا انفینٹم جو ہے دونوں میں ریٹرم ایلبم کا استعمال کروایا جا رہا ہے. تو اب دیکھیے جب آپ کو ہیضہ ہوگا تو ہیضے میں کیا کنڈیشن ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک تو موشن بہت زیادہ آتے ہیں، بہت بڑی مقدار میں آتے ہیں، ساتھ میں وامٹنگ آتی ہے. وامٹنگ اور موشن جب دونوں ایک وقت میں ساتھ میں چلتے ہیں تو نتیجے کے طور کے اوپر ہمارے جسم کا پانی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ڈی ہائیڈریشن کی کنڈیشن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، الیکٹرولائٹ جو ہیں وہ امبیلنس ہو جاتے ہیں. مریض کے جب الیکٹرولائٹ امبیلنس ہوتے ہیں، جب جسم کا پانی ختم ہوتا ہے تو نتیجے کے طور پر پھر وہی کنڈیشن آتی ہے جو بھی میں نے آپ کو اوپر بیان کی کہ انتہائی کمزوری، نکاہت اور نڈھال ہونا. پھر یہ پیشنٹ میں پایا جائے گا، اور اس کے ساتھ کیا چیز سامنے آئے گی، مردوں کی سی ٹھنڈک جو ہے وہ پیشنٹ میں پائی جائے گی. پیشنٹ کا جسم جو ہے برف کی مانند ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا اور پیشنٹ جو ہے کولیپس کی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے. تو یہی دو چیزیں جو ہیں وہ شروع سے لے کر آخر تک ریٹرم ایلبم میں پائی جاتی ہیں کہ جسم جو ہے برف کی مانند ٹھنڈا اور تمام کے تمام اخراجات بڑی مقدار میں جسم سے خارج ہوتے ہیں. ان دو چیزوں کے اوپر ریٹرم ایلبم جو ہے وہ فوکس کرتی ہے. اور اس دوا کا کلینکلی جو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ڈائریا میں کیا جاتا ہے، ایسا ڈائریا جو پیشنٹ کو نچوڑ دیتا ہے، ہیضہ کی کنڈیشن جس میں ساتھ میں وامٹنگ بھی ہوتی ہے اور بے تحاشا ڈائریا ہوتا ہے، اس میں اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے. پھر موت کی سی ٹھنڈک اگر پیشنٹ میں پائی جا رہی ہے اور جسمانی رطوبات کے اخراج کے بعد پیشنٹ اپنی قوت کھو بیٹھا ہے، نکاہت کی حالت جو ہے اس پر طاری ہو گئی، وہ نڈھال ہو چکا ہے، بے ہوش ہو گیا ہے اپنی اس کمزوری کی وجہ سے، تو ہم ریٹرم ایلبم کو استعمال کرواتے ہیں. کلینکلی اس دوا کا یہی استعمال ہے. باقی آپ اس کے کریکٹرسٹک سمٹم کی بنیاد پر اس کو کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں. کچھ اور بھی ایک دو اس کے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو کریکٹرسٹک پائے جاتے ہیں، اس میں ایک کریکٹرسٹک تو یہ پایا جاتا ہے
کہ اس کے مریض میں مذہبی جنون پایا جاتا ہے، بے تحاشا مذہبی جنون پایا جاتا ہے، اور بالکل جہاں مذہبی جنون پایا جاتا ہے وہاں شہوانی جنون بھی پایا جاتا ہے، دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو مذہب کے حوالے سے دیوانگی کا شکار ہوں، ان کو ریلیجیس مینیا ہو، وہاں آپ ریٹرم البم کو استعمال کروا سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی خواہش نفسانی کی زیادتی کی وجہ سے شہوانی دیوانگی کا یا سیکشول مینیا کا شکار ہوتے ہیں، وہاں پر بھی آپ اس دوائی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کی خاتون میں اس حد تک خواہش نفسانی پائی جاتی ہے کہ ہر کسی کو چومنا چاہتی ہے، یعنی اس کو اپنے اوپر قابو نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں جو ہے اس کی مریضہ جو ہے وہ اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی بھی یعنی کہ آپ کہہ لیجئے حرکت کر سکتی ہے۔ پھر اس کے پیشنٹ میں ایک اور جو خاص چیز پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اس کے اندر اپنی گندگی کھانے کا رجحان پایا جاتا ہے، یعنی اس کے پیشنٹ جو ہیں اپنے پخانے کو کھاتے ہیں، یا جو گوبر وغیرہ ہوتا ہے جو سڑکوں کے اوپر یہ پڑا ہوتا ہے جہاں سے جانور وغیرہ گزرتے ہیں، لیت وغیرہ جو پڑی ہوتی ہے، اس کے پیشنٹ میں اس کو کھانے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ لہذا ایسے بچے یا ایسے افراد جو اپنی ہی جسمانی رطوبتوں کو کھاتے ہوں یا پیتے ہوں، جیسے اپنا یورین وغیرہ پیتے ہیں، تو آپ اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں یہ دوا انجری کی وجہ سے، چوٹ لگنے کی وجہ سے جو شوق کی کیفیت آتی ہے، یا پوسٹ آپریٹیو شوق، بچے زچگی کے بعد یا کوئی آپریشن ہوا اس کے بعد کوئی شوق آتا ہے، تو اس میں بھی اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈر کی وجہ سے جو برے اثرات آتے ہیں، یا وہ لوگ جو محبت میں ناکام ہو جاتے ہیں، یا ایسے لوگ جن کی عزت نفس کو اگر ٹھیس لگے اور اس کے بعد ان میں کوئی علامات سامنے آتی ہیں، تو بھی ہم وریٹرم البم کو استعمال کرواتے ہیں۔ ایک جو میں نے پہلے سارا آپ کو بتایا کہ اس کی جو جلد ہوتی ہے وہ برف کی مانند ٹھنڈی ہوتی ہے، تو اس میں ایک دو اور علامات شامل کر لیجئے کہ اس کی جلد جو ہے وہ نیلی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، پرپل ہوتی ہے، اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اس میں جھریاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو چند ایک اس کے مین کریکٹرسٹک سمٹمز ہیں جس کے اوپر ہم اس دوا کو استعمال کرواتے ہیں۔ دو چیزیں تو وہ ہیں جو اس دوا میں اول سے لے کر آخر تک پائی جاتی ہیں۔ جسم کا برف کی مانند سرد ہونا، اب اس میں چاہے پورا جسم شامل ہے یا جسم کے مختلف حصے شامل ہیں، اور تمام کے تمام جسمانی اخراجات جو ہیں وہ حد سے زیادہ مقدار میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر ریلیجیس مینیا میں اس دوا کو استعمال کروایا جاتا ہے، جنسی خواہش نفسانی کی زیادتی ہو، شہوانی دیوانگی جس کو کہتے ہیں، اس میں اس دوا کو استعمال کروایا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنی گندگی کھاتے ہیں اس میں اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کلینکلی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ہیضہ میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جہاں ہم کاربوویج کو استعمال کرتے ہیں، آرسینک البم کو استعمال کرتے ہیں، وہاں پر ہم وریٹرم البم کو بھی ہیضے میں استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ اگر اس کے یہ کریکٹرسٹک جو چند ایک ہیں، آئسی کولڈنس اور پرفیوز ایویکویشنز جو ہیں اس کی، یا پھر یہ ریلیجیس مینیا اور اپنی گندگی کھانا، آپ اس کے اوپر بھی اگر فوکس کر لیں تو آپ جو ہیں وریٹرم البم کو یوز کر جائیں گے۔ پوٹینسی اس کی آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، 30 پوٹینسی بھی استعمال کر سکتے ہیں، 200 بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ شکریہ۔